बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी ईद मुबारक और हमारे नाज़रीन, हमारे व्यूअर्स को भी ईद मुबारक। बिल्कुल, जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानियों तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, आप तमाम लोगों को ईद मुबारक। आज के इस दिन जो हमारा सिलसिला है दो टोक का, वो जारी और सारी है। खबरें डेवलप हो रही हैं और तीन ऐसी बहुत ही बुनियादी खबरें थी, ब्रेकिंग न्यूज़ इसे कहें। पाकिस्तान की सियासत में ईद वाले दिन भी जो है वो हलचल देखने को राय साहब मिल रही है। तो तीन खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। राय साहब, पहली खबर ये है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और नवाज शरीफ और फिर इमरान खान, इससे ये खबर जुड़ी हुई है। और लंदन प्लान का हमने अक्सर सुना, लेकिन ये जद्दा के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, क्या प्लान है, इसकी मुकम्मल कहानी, अंदरूनी कहानी जो है वो हम आपसे सुनेंगे। और फिर चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट पर ईद के दिन हमला किया गया है। ये हमला किसने किया है ये भी अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। आज भी सुप्रीम कोर्ट को बख्शा नहीं गया और हमलावर कौन था इसकी शनाख्त अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और राय साहब, तारीख जो है वो दे दी गई है और 26 तारीख को हुकूमत, पीडीएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक मुलाकात होने पर इत्तफाक हो गया। इसके बहुत ख़तरनाक नताइज भी निकल सकते हैं और क्या नताइज मुमकिन हो सकते हैं, इसकी कहानी भी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और राय साहब, ये जो सऊदी अरब में हो रहा है, आपने तकरीबन 20 दिन पहले ये खबर पाकिस्तान के मीडिया पर शेयर की गई और ख़ास तौर पे लंदन से, कि नवाज शरीफ जो है वो आखिरी अशरे में सऊदी अरब जाएंगे और फिर उन्हें मरीम नवाज पाकिस्तान से ज्वाइन करेंगी। और फिर ख़ास तौर पर दावत भी दी गई शहबाज शरीफ साहब को कि वो ज्वाइन करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का राय साहब एक फ़ैसला आ गया, जिसके बाद उन्होंने अपने इस दौरे को मौखर कर दिया। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी थी। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की पार्लियामेंट के दरमियान काबीना फंड्स का मामला, इंतखाबात नहीं होंगे। जवेद लतीफ़ ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ जो है, अगर उसे सियासत से आउट रखना है तो हम खून की लकीर खींच देंगे। अब ये क्या वो कहना चाहते हैं, ये एक बहुत ही बुनियादी और जो इनका मौक़िफ़ है, एक ख़तरनाक मौक़िफ़ है जो उन्होंने पूरी नून लीग की तरफ से दिया। राज साहब, सऊदी अरब की ख़ास अहमियत है और सऊदी अरब पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के हालात ख़राब हो तो सऊदी अरब हमें सपोर्ट भी करता रहा। सऊदी अरब ने बहुत मुश्किल हालात के अंदर पाकिस्तान की मदद भी की। और अब ये कहा जा रहा है कि ईद के बाद कोई मुमकिना तौर पर एक और ऐलान भी होने जा रहा है। मैं ये जो तमहीद बांध रहा हूँ बैकग्राउंडर सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से, वो इसलिए क्योंकि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हाउस ऑफ शरीफ को बहुत सपोर्ट मिली माजी में, मुशर्रफ साहब के दौर में भी। और अब भी यही तसव्वुर किया जा रहा है कि शायद सऊदी अरब जो है वो कोई बैकडोर डिप्लोमेसी कहें, बैकडोर कोई गुफ्तगू कहें, टेलीफोन जो हैं वो हो रहे हैं, मामलात आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और फिर जो मुलाकात हो गई है सऊदी वली अहद के साथ, नवाज शरीफ और मरीम नवाज भी उससे मुलाकात में मौजूद थी। इंतहाई अहम, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जब इंतखाबात की तारीख का ऐलान होना है और नवाज शरीफ को पाकिस्तान की सियासत में इन करो, नहीं तो हम इंतखाबात नहीं होने देंगे, ये नारा नून लीग लगा रही है। टिकटों की तकसीम का मामला, उसके ऊपर भी कन्फ्यूजन पाई जाती है। कुछ खबरें चली कि कमेटियां बना दी गई हैं, लेकिन फिर ये भी बता दिया गया कि हम 14 मई के हवाले से किसी किस्म की तारीख को नहीं मानते और ना ही हमने टिकट्स की तकसीम की तरफ जाना है। तो इन हालात के अंदर राय साहब बताएं हमें, सऊदी अरब जद्दा में क्या हो रहा है? नवाज शरीफ वहाँ पर मौजूद हैं, आखिरी अशरा ख़त्म हो गया, उन्हें फिर वापस जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी मौजूद हैं। किस तरह देखते हैं इस मीटिंग को? और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हालात के अंदर क्या सऊदी अरब कोई बुनियादी किरदार अदा कर सकता है नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से और उन्हें नाअहल होने से बचाने के हवाले से? क्योंकि माजी में डील्स होती रही और सऊदी अरब की जो सरजमीन है इनके लिए एक पनाहगाह माजी में भी रही और अब भी शायद इसी किरदार को दोबारा दोहराने के लिए जोर डाला जा रहा है, इसीलिए मुलाकात भी हुई। राय साहब, हाशिम साहब, एक तो ये सऊदी प्लान, रियाद प्लान या नाम नहाद जद्दा प्लान, ये जो शरीफ ख़ानदान ने एक बहुत बड़ा झूठ गढ़ा है
اس کی اندرونی کہانی پہلی مرتبہ اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ یہ شریف خاندان کہانیاں گھڑنے میں ماہر ہے، اور جب یہ اس قسم کا جھوٹ گھڑتا ہے پورا ٹبر مل کر، تو اس کے اندر اس قسم کے یہ فلاز چھوڑ دیتے ہیں جس سے ان کے جھوٹ پکڑے بھی جاتے ہیں، اور یہ جو ریاستی سطح پر ملکوں کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں اپنے سیاسی مفادات کے لیے، ان کو بھی یہ کمپرومائز کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک انتہائی اہم واقعہ، جس کا میں بطور صحافی عینی شاہد ہوں، پہلے تو میں وہ واقعہ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں۔ اس سے بہت زیادہ کلیئرٹی ہو جائے گی، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صحافیوں کا روپ دھارا ہے، جنہوں نے کبھی کسی نیوز آرگنائزیشن میں کام نہیں کیا، جنہوں نے کبھی ڈیسک پہ کام نہیں کیا، کبھی ایڈیٹنگ نہیں کی، کبھی رپورٹنگ نہیں کی، کبھی بیورو چیف، ڈائریکٹر نیوز، کنٹرولر نیوز، ہیڈ آف پلاننگ، کسی بھی جگہ پر انہوں نے کام نہیں کیا، اور اچانک انہوں نے صحافیوں کا روپ دھار لیا، اور صحافیوں کا روپ دھار کے نام نہاد اندرونی کہانیاں وہ اس طرح کی سامنے لے کے آتے رہتے ہیں، جس سے الٹا یہ شریف خاندان کا جو نیریٹو ہے یہ آگے بڑھتا ہے۔ تو ہاشمی صاحب، بطور صحافی جو میں نے ایک واقعہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور عمران خان صاحب کے متعلق انتہائی اہم واقعہ جو میں جس کا عینی شاہد ہوں، پہلے میں وہ اپنے ویورز کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے اور ان کو جانا تھا یو ایس اے۔ ایک مرتبہ عمران خان صاحب چلے گئے وایا قطر ایئر ویز۔ ہم 4-5 صحافی تھے، ہم نے عمران خان صاحب کے اس وزٹ کو کور کرنا تھا، اور اس وقت سعودی عربیہ اور قطر کے تعلقات بہت زیادہ خراب تھے۔ سعودی عربیہ اور سعودی عربیہ کا جو الائنس تھا، انہوں نے قطر کا اقتصادی بائیک آؤٹ کیا ہوا تھا۔ عمران خان صاحب کو قطر میں غیر معمولی پروٹوکول ملا۔ قطر بھی ظاہر ہے کہ اسلامی دنیا کا ایک انتہائی اہم ملک ہے، اور دنیا کا جو ایک عالمی منظرنامہ نیا بنا ہے اس میں بھی قطر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ فیفا ورلڈ کپ، جو فٹ بال ورلڈ کپ ہے، وہ قطر نے اس کو ہوسٹ کیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں، بہت سے لوگ جو سپورٹ سے دلچسپی نہیں رکھتے، شاید ان کو یہ لگے کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایونٹ نہیں تھا، یہ ایک میگا ایونٹ تھا، اس سے قطر عالمی منظرنامے پر آ گیا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو آؤٹ آف وے جا کر غیر معمولی پروٹوکول دیا گیا جب عمران خان صاحب نے قطر ایئر ویز ایک عام کمرشل فلائٹ سے انہوں نے امریکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ہاشمی صاحب، اس سے پہلے تو شریف خاندان کا پورا ٹبر جو ہے، یہاں سے یہ آپ کے بوئنگ 777، بوئنگ 777، یہ 8-10 لوگ پورا ٹبر جو ہے یہ امریکہ جاتا تھا، اور پی آئی اے کو ناقابل تلافی معاشی نقصان ہوتا تھا۔ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ کمرشل فلائٹ میں جائیں گے، قطر ایئر ویز سے انہوں نے ٹریول کیا۔ اس دورے میں بھی میں ساتھ تھا، میرے ساتھ 3-4 صحافی موجود تھے۔ عمران خان صاحب کو جب غیر معمولی پروٹوکول ملا اور دوسری جانب سعودی عربیہ اور قطر کے تعلقات اچھے نہیں تھے، تو اگلی مرتبہ جو چند ماہ بعد عمران خان صاحب کا دورہ آیا، جب عمران خان صاحب نے UNGA میں جانا تھا، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی۔ اب عمران خان صاحب کے اس دورے میں بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا، اس کے بھی میں اور 3-4 صحافی، جس میں ایک ARY کے صحافی بھی شامل ہیں، وہ اس کے عینی شاہد ہیں۔ عمران خان صاحب کو اگلی مرتبہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، جو کہ پاکستان کے بڑے مہربان دوست ہیں، بڑے قریبی دوست ہیں، بہت کرٹیکل مومنٹس پہ انہوں نے پاکستان کی مدد کی ہے، تو سعودی ولی عہد نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو کہ اس مرتبہ آپ نے وایا سعودی عربیہ جانا ہے امریکہ، نیو یارک۔ عمران خان صاحب نے جانا تھا UNGA، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں، جو انہوں نے ایک تاریخی تقریر کی تھی، وہاں اس سیشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے عمران خان صاحب یہاں سے کمرشل پرواز لے کر سعودی عربیہ گئے۔ اب عمران خان صاحب کا آگے پلان یہ تھا کہ سعودی عربیہ سے انہوں نے جانا ہے نیو یارک کمرشل پرواز پہ، یعنی ایک عام پرواز پر ان کا ڈیلیگیشن بھی ان کے ساتھ موجود تھا، جس میں نعیم الحق مرحوم بھی اس ڈیلیگیشن میں شامل تھے۔ اب ہم 3-4 صحافی بھی اس طیارے میں موجود تھے جس میں عمران خان صاحب نے سعودی عربیہ گئے۔ اب وہاں پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے عمران خان صاحب کو سعودی عربیہ میں انتہائی پرتپاک انداز میں ریسیو کیا، اور اس کے بعد انہوں نے انسسٹ کیا، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے، کہ آپ شاہی طیارے میں نیو یارک جائیں گے، وہ طیارہ جو میرے زیر استعمال ہے، آپ اس طیارے میں نیو یارک جائیں گے۔ ہاشمی صاحب، پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ میں سعودی عربیہ میں کسی پرائم منسٹر کو اتنی رسپیکٹ نہیں ملی جو عمران خان صاحب کو سعودی ولی عہد نے دی۔ انہوں نے کہا کہ میرے زیر استعمال جو شاہی طیارہ ہے،
اس میں آپ سعودی عربیہ جائیں گے. عمران خان صاحب نے ان کو کہا کہ میں اصل میں ایک کمرشل پرواز سے جا کر اپنی ملک کے اندر ایک ایگزامپل بھی سیٹ کرنا چاہتا ہوں آنے والے حکمرانوں کے لیے, لیکن سعودی ولی عہد کا چونکہ اصرار تھا تو عمران خان صاحب سعودی ولی عہد کے شاہی طیارے میں نیو یارک گئے. اس کے بعد ہاشمی صاحب نیو یارک میں عمران خان صاحب نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں اس یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اجلاس میں خود شریک تھا, تاریخی تقریر کی اسلامو فوبیا کے معاملے پر بھی اور اس کے علاوہ کشمیر کے معاملے پر بھی, اور اسلامی جو ڈیلیگیشنز تھے وہاں پر دیگر ملکوں کے, وہ بھی عمران خان صاحب کی تقریر پر تالیاں بجا رہے تھے. اب ہاشمی صاحب یہ جو سعودی ولی عہد کا شاہی طیارہ عمران خان صاحب نے استعمال کیا, اس کے بعد جب سعودی ولی عہد پاکستان آئے تو عمران خان صاحب نے ان کو ایئرپورٹ پر خود ریسیو کیا. یہ لیول تھا دونوں کے درمیان احترام کا, اور یہ احترام اب بھی باقی ہے. یہ شریف خاندان نے جو جھوٹ گڑھا ہے اس کی اندرونی کہانی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ لیول آف رسپیکٹ تھا سعودی ولی عہد اور عمران خان صاحب کے درمیان, یعنی دوستی کا میوچل رسپیکٹ اور ایک جو باہمی احترام ہوتا ہے. عمران خان صاحب نے ان کی گاڑی کو ڈرائیو کیا, ایئرپورٹ پر ریسیو کیا, اور سعودی ولی عہد پرائم منسٹر ہاؤس میں گئے. ہم سب لوگ اس ایونٹ کی کوریج کے لیے پرائم منسٹر ہاؤس میں موجود تھے, اور سعودی ولی عہد نے پرائم منسٹر عمران خان کو جب انہوں نے تقریر کی چھوٹی سی عربک میں, اور اتنے مقبول پاکستان کے اندر وہ ہو گئے, پہلے بھی مقبول تھے, انہوں نے کہا کہ آپ مجھے مسٹر پرائم منسٹر عمران خان, آپ مجھے پاکستان میں سعودی عربیہ میں پاکستان کا سفیر سمجھیں. آپ کے جو بھی مسائل ہوں گے پاکستانیوں کے, پاکستان کے, میں ایک سفیر کے طور پر آپ کا وہاں پہ کام کروں گا اور آپ کے تمام مسائل حل کروں گا. اور وہاں پر پھر اوور ویلمنگ آپ دیکھ لیں کہ پاکستانی قوم نے کس طریقے سے سعودی ولی عہد کی پذیرائی کی. عمران خان صاحب نے ایک ریکویسٹ کی. عمران خان صاحب نے کہا کہ سعودی عربیہ میں جو معمولی جرائم میں یا غلط فہمیوں کی وجہ سے جو پاکستانی جیل میں قید ہیں, تو آپ عمران خان صاحب نے ریکویسٹ کی کہ ان پاکستانیوں کو آزاد کیا جائے. سعودی ولی عہد نے اس ریکویسٹ کو آنر کیا, اور اس کے بعد سعودی ولی عہد نے وہ تمام پاکستانی جو چھوٹے جرائم میں ملوث تھے اپنی مہربانی سے وہ تمام لوگ آزاد بھی ہو گئے. سعودی عربیہ نے عمران خان صاحب کے دور میں پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا. یہ پہلی مرتبہ جو $3 بلین تھے ہاشمی صاحب, $3 بلین کا جو ڈپازٹ تھا, یہ سعودی ولی عہد نے عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کا ریلیشن تھا اور پاکستان کی ریاست کے ساتھ جو ان کا ریلیشن شپ سعودی عربیہ کا رہا ہے, ہمیشہ ہمارا ایک مہربان دوست رہا ہے سعودی عربیہ, تو $3 ارب کے ڈپازٹ عمران خان صاحب کے دور میں سعودی ولی عہد نے پاکستان میں کروائے تھے. جو بہت بڑی ایک آئل ریفائنری کا ایک کانٹریکٹ ہوا تھا گوادر میں, یہ عمران خان صاحب کے دور میں ہوا تھا. اس کے بعد ہاشمی صاحب دو کردار ہیں, یہ ہمارے ویورز کو یاد رکھنا چاہیے کہ مڈل ایسٹ کے دو سب سے طاقتور کردار ہیں جو عالمی منظرنامے پر بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. ایک MBS محمد بن سلمان, ایک MBZ محمد بن زائد. UAE ظاہر ہے کہ یہ UAE اور سعودی عربیہ بہت کلوز ایلائی بھی ہیں, تو محمد بن زائد جو ہیں یہ بھی عمران خان صاحب جب UAE گئے تھے. لیکن یہ ٹھیک ہے, آپ نے بڑی ہمیں یہ بھی بتائیں نا کہ یہ جھوٹ انہوں نے کیا بولا اور اصل میں ہو کیا رہا ہے وہاں پر. میں بتاتا ہوں. تو UAE کے جو محمد بن زائد ہیں, انہوں نے بھی عمران خان صاحب کو غیر معمولی پروٹوکول دیا. اب ہاشمی صاحب سعودی عربیہ کا پاکستان کے اندر, پاکستان کی سیاست کے اندر ایک انفلوئنس تو 75 سال سے رہا ہے. سعودی عربیہ کی پاکستان کے اندر بے شمار انویسٹمنٹ ہے, مختلف آپ یہ کہہ لیں کہ کیٹیگریز کے اندر انویسٹمنٹ ہے, اور سعودی عربیہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے عوام کے جذبات سعودی عربیہ کے حق میں رہیں اور رہنے چاہیے. اور پاکستان کا ایک جذباتی رشتہ بھی ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, وہاں پہ جو مقدس مقامات ہیں ان کی وجہ سے بھی, اور سعودی عرب کی سیکیورٹی ضروریات بھی پاکستان کی فوج جو ہے وہ پوری کرتی رہی ہے. اور ایک بہت اہم نقطہ کہ آج سے چند سال پہلے تک پاکستان سے اسلحے کا سب سے بڑا جو بائر ہے, سب سے بڑا بائر پاکستان سے اسلحے کا جو غیر ملکی سب سے بڑا بائر ہے وہ سعودی عربیہ رہا ہے. جو آپ نے کہا کہ سعودی عربیہ اس سے پہلے شریف خاندان پر مہربان رہا, شریف خاندان پر مہربان نہیں رہا سعودی عربیہ. سعودی عربیہ ریاست پاکستان پر ہمیشہ مہربان رہا, پاکستان کی انہوں نے ہیلپ کی ہر دور میں, سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں بھی. اور جو سعودی عربیہ کے ایک وزیر تھے, انہوں نے نواز شریف کو جھوٹا قرار دیا تھا جب یہ ایک معاہدہ کر کے یہاں سے 10 سال کے لیے بھاگے تھے سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں, اور انہوں نے یہاں آ کر پریس کانفرنس کی تھی کہ نواز شریف جھوٹا ہے, اور نواز شریف جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ 10 سال کا معاہدہ نہیں ہوا تھا.
تو اگر شریف خاندان کے ساتھ ان کے اتنے قریبی تعلقات ہوتے تو وہ کبھی بھی آ کے اس طرح کی پریس کانفرنس نہ کرتے اور سعودی شاہی خاندان شریف خاندان کو کوئی قابل اعتماد خاندان یا قابل اعتماد حکمران خاندان نہیں سمجھتا۔ اب آ جائیں جو انہوں نے جھوٹ گھڑا ہے، یہ جو ریاستی مفادات کے اوپر کمپرومائز کرتے ہیں۔ اب ہاشمی صاحب اس کے اندر انہوں نے جھوٹ یہ گھڑا، اس سے پہلے جو ایک سٹوری یہاں پہ جناب باجوہ کے ذرائع سے لیک کروا کے کہ سعودی ولی عہد کے متعلق عمران خان صاحب نے کوئی بات کی تو وہ سعودی ایمبیسڈر تک پہنچ گئی، سعودی ایمبیسڈر سے وہ کوئی سعودی ولی عہد تک پہنچ گئی۔ یہ تمام باتیں ٹریش ہیں۔ میرے بڑے قریبی تعلقات ہیں سعودی سفارت خانے کے مختلف ذرائع سے بھی، اسی طرح جو اہم حلقوں کے ذرائع سے بھی، یہ تمام باتیں صرف اور صرف عمران خان صاحب کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات کو خراب کرنے کی ایک سازش تھی۔ اصل میں یہ عمران خان صاحب کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان صاحب کے بہت قریب ہو گئے تھے اور مڈل ایسٹ میں ان کا ایک بہت بڑا کلاؤٹ عمران خان صاحب کا بن گیا تھا۔ تو یہ ایک سٹوری جناب باجوہ کے ایک انٹرویو میں لانچ کروائی گئی جو کہ مکمل طور پر سراسر جھوٹ ہے۔ میرا خود جو عمران خان صاحب سے پرسنل لیول پر کتنی مرتبہ بطور صحافی انٹریکشن ہوا ہے، ہمیشہ سعودی ولی عہد اور سعودی شاہی خاندان کا ذکر انہوں نے انتہائی احترام کے ساتھ کیا ہے۔ اب ہاشمی صاحب سعودی عربیہ کو ایک منتشر ایک تقسیم پاکستان سے سوٹ نہیں کرتا۔ سعودی عربیہ کو ان کی جو یہاں پر انویسٹمنٹ ہے اور انویسٹمنٹ مدارس کی صورت میں بھی ہے، اس صورت میں بھی ہے کہ سعودی مکتبہ فکر کا جو ایک تھاٹ ہے، جو ایک ان کے مذہبی تھاٹ ہے، وہ بھی پاکستان کے اندر پنپتا رہے اور دوسری جانب پاکستان کے عوام کی جذباتی وابستگی بھی رہے۔ تو یہ جو ایک ملاقات جس کے متعلق کلیم کیا گیا ہے نون لیگ کی جانب سے کہ نواز شریف اور مریم نواز کی ملاقات ہوئی ہے، ہاشمی صاحب بہت سی ملاقاتیں بہت سے ممالک کے جو سفراء وزراء یا مختلف ممالک کے جو سربراہان آتے ہیں یا جو سابق پرائم منسٹر ہوتے ہیں ان کی 1-2 گھنٹے، آدھا گھنٹہ، 40 منٹ، 45 منٹ اس قسم کی ملاقاتیں جو ہیں وہ کوئی بہت غیر معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو جھوٹ گھڑا گیا، جو آپ دیکھ لیں ان کے سوشل میڈیا نے چلایا کہ عمران خان صاحب کے متعلق باتیں ہوئی، عمران خان صاحب کے متعلق کوئی سعودی ولی عہد نے بات کر دی۔ پھر ایک اور بہت بڑا جھوٹ گھڑا گیا کہ سعودی ولی عہد نے کوئی پاکستان کے اندر ثالثی یا سعودی ولی عہد نے پاکستان کے اندر کوئی 2 صحافیوں کے ٹویٹس میں پڑھ رہا تھا۔ میں ان کے ذرائع کو تو چیلنج نہیں کرتا، میں نے اپنے وی لاگ میں بھی کہا تھا کہ میں کسی صحافی کے ذرائع کو چیلنج نہیں کرتا، لیکن میرے ذرائع نے کوئی خبر کی تصدیق نہیں کی، کوئی گارنٹی، کوئی ثالثی کی پیشکش جو ہے وہ سعودی ولی عہد کی جانب سے نہیں کی گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضرور ہے کہ سعودی عربیہ یہ چاہتا ہوگا کہ پاکستان کے اندر یہ سیاسی عدم استحکام ختم ہو، لیکن سیاسی عدم استحکام کیسے ختم ہوگا؟ سیاسی عدم استحکام تو الیکشن کے ذریعے ہی ختم ہو سکتا ہے نا۔ یہ جو اب بات کی جا رہی ہے کہ سعودی عربیہ کی جانب سے پروبیبلی $2 ارب کا جو اسٹیٹ بینک کے اندر ڈپازٹ جو ہے یہ اور رکھا جائے گا، یہ تو ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اس وقت بھی ہوا تھا، سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں بھی ہوا، عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہوا۔ تو یہ ریاست کی امداد ہے سعودی عربیہ کی جانب سے، سعودی عربیہ کی جانب سے یہ شریف خاندان کی امداد نہیں ہے۔ آخری بات ایک میں ذرا کامنٹ 15 سیکنڈ کا کر دوں کہ نواز شریف کے دور میں UAE کے ایک منسٹر نے پاکستان کو بھکاری ملک کہا تھا اور چودھری نثار علی خان کو ایک پریس کانفرنس کرنی پڑ گئی تھی UAE کے منسٹر کو جواب دینے کے لیے، چودھری نثار علی خان جب وزیر داخلہ تھے۔ تو یہ رسپیکٹ تھی نواز شریف کے دور میں پاکستان کی سعودی عربیہ میں اور UAE میں کہ UAE کے منسٹر نے پاکستان کو بھکاری کہا تھا۔ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سعودی عربیہ کو یہ نہ پتا ہو کہ پاکستان میں سب سے مقبول لیڈر کون ہے، UAE کو نہ پتا ہو۔ ظاہر ہے کہ ان کے اپنے تھنک ٹینکس ہیں، پاکستان کی سیاست پر گہرا ان کا ایک اثر و رسوخ ہے، گہری نظر ہے، ان کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے طاقتور، سب سے پاپولر اس وقت حکمران جو سیاستدان ہے وہ عمران خان صاحب ہے۔ 70% عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سعودی عربیہ کی جانب سے کوئی ایسا جیسچر آئے کہ وہ کوئی عمران خان صاحب کے خلاف کام کریں گے اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر سعودی عربیہ کے لیے، پاکستانی عوام کے اندر سعودی عربیہ کے لیے کوئی منفی سینٹیمنٹ پیدا ہو جائے۔ یہ کوئی بھی ملک افورڈ نہیں کر سکتا، کوئی بھی ملک افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو خاص طور پر سعودی عربیہ تو جس کے پاکستان کے اندر بڑے انٹرسٹ ہیں وہ تو کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ان کا سوشل میڈیا سیل ہے، ان کا ایک سوشل میڈیا سیل کا ہیڈ، اس نے جو اس ملاقات، مبینہ ملاقات کے حوالے سے جو وہاں پہ جھوٹ گھڑے ہیں، 3 4 تھریڈ انہوں نے جاری کیے ہیں کہ عمران خان صاحب کے متعلق باتیں ہوئی، کوئی چیف جسٹس صاحب کے متعلق باتیں ہوئی، چیف جسٹس صاحب کو کوئی تھریٹ کروا دیا گیا، یہ سارا ایک جھوٹ کا پلندہ ہے ہاشمی صاحب۔
یہ اسی طرح ان کی پروپیگنڈا کی مشینری چلتی ہے. تو یہ ایک جھوٹ ایکسپوز کرنا عید کے دن بڑا ضروری تھا. آپ بھی بڑے ظالم انسان ہیں. میں تو سوچ رہا تھا عید کے دن چھٹی کریں گے, آپ نے کہا خبر بڑی اہم ہے, پروگرام کرتے ہیں. راج صاحب ظالم میں نہیں ہوں, ظالم رانا ثناءاللہ ثابت ہو رہے ہیں, اور انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملہ کیا ہے, چیف جسٹس پر حملہ کیا, اس عدالت کے فیصلوں پر حملہ کیا, اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جناب ہم 14 مئی کو اگر الیکشن ہو بھی گئے تو اسے تسلیم نہیں کریں گے. 2 باتیں انہوں نے کہی ہیں. ایک تو بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ بار بار کہہ رہی ہے کہ 14 مئی کو انتخابات ہوں گے, فنڈز ریلیز کیے جائیں 27 تاریخ تک, تو پہلی بات ہے کہ 27 تک فنڈز بھی ریلیز نہیں ہونے, اور پھر 14 تاریخ کو انتخابات بھی نہیں ہونے. اور اگر ہو بھی گئے, کوئی انہونی ہو گئی, سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی رٹ قائم کرنے میں کامیاب ہوگی, جو رائے صاحب مجھے تو نظر نہیں آتا کہ سپریم کورٹ اپنی رٹ قائم کر سکے گی, کیونکہ اب تک جتنے بھی کیونکہ ایسا لگ رہا ہے, اور آپ یقیناً اس بات سے اتفاق کریں گے اور ہمارے سننے والے بھی, کہ فیصلوں پر فیصلے آ رہے ہیں. ایک فیصلہ, پھر دوسرا فیصلہ, پھر تیسرا فیصلہ, پھر ایک اور موقع, پھر ایک اور موقع. راج صاحب توہین عدالت کی کارروائی اب تک ہو جانی چاہیے تھی. آپ نے توہین عدالت کی کارروائی کا نوٹس جاری کیا ہوتا اور بلایا ہوتا چیف ایگزیکٹو کو, تو آج رانا ثناءاللہ جیسے لوگوں کو ہمت نہیں ہوتی کہ وہ سپریم کورٹ پر حملہ کرتا, وہ بھی عید کے روز حملہ ہوا. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ عجیب فیصلہ ہے. ایک عجیب شخص اس سپریم کورٹ کے اصل فیصلے کو عجیب فیصلہ کہہ رہا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ سیاستدان معاہدہ کر لیں تو الیکشن آگے بڑھا دیں گے. 14 مئی کو اگر الیکشن ہوئے بھی تو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. پوری طرح ہم تیار ہیں, الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. عدلیہ, فوج اور الیکشن کمیشن پوری طرح تیار نہیں ہے. کیا ہی اچھا ہو عدلیہ کے 15 ججز مل کر بیٹھ جائیں اور متفقہ فیصلہ کر لیں. ملکی صورتحال میں اگلے چند دنوں میں الیکشن کا انعقاد ناممکن نظر آتا ہے. 3 رکنی بینچ کے فیصلے اتنے متنازع ہو چکے کہ اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے نفاذ سے پہلے عدالت آرڈر ہماری نظر میں غیر آئینی ہے. پارلیمنٹ بل پاس کرے اور عدالت قانون بننے سے پہلے روک دے, یہ آئین اور قانونی طور پر درست نہیں ہے. پارلیمنٹ بل مسترد ہونے پر حکومت الیکشن کمیشن کو پیسے دینے کی بھی مجاز نہیں ہے. یہ ایک اور توہین عدالت ہو گئی. فیصلہ ایک آیا ادھر سے توہین عدالت ہو رہی ہے. ہمارا الیکشن سے فرار نہیں. اصولی موقف ہے کہ ایک دن الیکشن ہو. پنجاب کا الیکشن پہلے ہوگا تو کیسے جنرل الیکشن پر اثر انداز نہیں ہوگا. چھوٹے صوبے اس پر اپنے تحفظات دیں گے اور 26 اپریل کو بیٹھ کر بات کی جائے گی. سیاسی جماعتیں بیٹھ کر بات کریں. رائے صاحب رانا ثناءاللہ کے فیصلے کو مجھے تو یہ دھمکی ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ڈائریکٹ حملہ کر دیا گیا ہے, اور عید کے روز صاف ستھرے کپڑے پہن کر پاکستان میں ایک ایسے شخص نے جو قانون اپنے ہاتھ میں لیے پھرتا ہے, قانون کو توڑتا ہے, کبھی جوڑتا ہے, وہ یہ باتیں کر رہا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے. جاؤ جا کر دیکھ لو کہ 14 مئی کو انتخابات نہیں ہونے. رائے صاحب پھر انکار ہی سمجھیں. ہاشمی صاحب ایک زبردست اندرونی کہانی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں. یہ جو 2 حملے ہوئے ہیں ان کی ڈیٹیلز بھی, لیکن چیف جسٹس صاحب کے چیمبر کے اندر ایک اور جو کاروائی ہوئی ہے جس کے متعلق میڈیا نے رپورٹ نہیں کیا یا میڈیا کو پتہ نہیں چلا, اس کے متعلق اپنے ویورز کو آگاہ کرتے ہیں. یعنی یہ کہانی ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم او کی چیف جسٹس صاحب کے چیمبر میں جو انہوں نے بریفنگ دی تھی اس سے مختلف ہے. اب ہاشمی صاحب یہ حکومت کے کچھ نمائندے جب انہوں نے دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب کا اور سپریم کورٹ کا ایک تحریری حکم نامہ آ گیا کہ ہم 14 مئی کے الیکشن کے اپنے آرڈر سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے, تو اس کے بعد 3 حکومتی نمائندے چیف جسٹس صاحب کے چیمبر میں گئے اور وہاں پر انہوں نے ایک پوری رام لیلا کی کہانی جو ہے وہاں پر سنائی, اور یہ بھی کہا کہ ایک طرف تو فنڈز نہیں ہیں, دوسری جانب وزارت دفاع جو ہے وہ سیکیورٹی اہلکار بھی فراہم نہیں کر رہی, تو ایک مرتبہ آپ 14 مئی کے الیکشن کے حکم نامے کو ریورس کر دیں, ہم تحریک انصاف کے ساتھ مل کر بیٹھ کر 2-4 ہفتوں میں کوئی حل نکال لیں گے, لیکن 14 مئی کا جو آپ نے کہا ہے کہ اس سے پیچھے ہم نہیں ہٹیں گے, یہ ایک فقرہ اپنے تحریری حکم نامے میں اس سے ایکسکلوڈ کر دیں, اس کو شامل نہ کریں. اب اس پر چیف جسٹس صاحب نے بڑے تامل کے ساتھ ان کی پوری رودات سنی جو 3 نمائندے تھے. اس کے اندر ایک ریکویسٹ بھی تھی, اس کے اندر ایک چھپی ہوئی دھمکی بھی تھی, اس کے اندر ایک طرح کی وارننگ بھی تھی کہ آپ کے فیصلے پر
ہم عمل درآمد تو ویسے بھی نہیں کریں گے، تو اچھا یہ ہے کہ آپ اپنا یہ فیصلہ واپس لے لیں۔ اب اس پر چیف جسٹس صاحب نے یہ پوری رودات سننے کے بعد ان کو یہ کہا کہ کچھ اور آپ نے کہنا ہے، اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہماری بس یہی ریکویسٹ ہے۔ اس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اب ہمارا فیصلہ ایک تو عدالت کے اندر آپ سن چکے ہیں، اب چیمبر کے اندر بھی سن لیں کہ یہ 14 مئی کے الیکشن کے حکم نامے سے ہم 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور 14 مئی کے حکم نامہ جو الیکشن کا ہے یہ ہر صورت میں برقرار رہے گا۔ 30 دن کی جو ونڈو تھی عدالت کے فیصلے کو ریورس کروانے کے لیے قانونی عمل جو آپ شروع کر سکتے تھے وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہاشمی صاحب 2 طرح کے حملے ہوئے ہیں چیف جسٹس صاحب پر، یہ جو ہمارے تھم نیل میں بھی اس وقت ہمارے ویورز دیکھ سکتے ہیں، 2 طرح کے حملے ہوئے ہیں چیف جسٹس صاحب پر اور سپریم کورٹ پر۔ ایک حملہ تو یہ ہوا کہ انہوں نے چھٹی کے روز 8 رکنی بینچ یعنی کل ملا کر 15 جج صاحبان ہیں، ان میں سے 8 جج صاحبان نے جو سپریم کورٹ کے اور چیف جسٹس صاحب کے اختیارات محدود کرنے کا ایک نام نہاد بل انہوں نے پاس کروایا تھا، اس کو قانون بننے سے روک دیا تھا چیف جسٹس صاحب نے اور 8 رکنی بینچ نے، اور یہ کہا تھا کہ اس کے اوپر حکم امتناع ہے، اور اگر اس کے اوپر صدر سگنیچر بھی کر دیں، دستخط بھی کر دیں، تو تب بھی یہ قانون نہیں بنے گا۔ لیکن اس کے باوجود صدر نے تو یہ جو ایک نام نہاد بل ہے اس کے اوپر سگنیچر نہیں کیا، اس کو واپس بھیج دیا۔ لیکن قومی اسمبلی سے چھٹی کے دن ایک ہنگامی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ بل از خود پاس ہو گیا ہے اور اب یہ قانون بن گیا ہے۔ یعنی چیف جسٹس صاحب اور 8 رکنی بینچ کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ فل کورٹ بھی ہو تو 15 میں سے 8 جج صاحبان نے اس جعلی بل کو اڑا دیا تھا، لیکن قومی اسمبلی نے ہنگامی نوٹیفیکیشن چھٹی کے دن جاری کر کے اس کو یہ کہہ دیا کہ یہ قانون بن گیا۔ تو چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ پر اس سے بدترین حملہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہوگا جس طرح کا انہوں نے اب یہ حملہ کیا۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب یہ دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ نے جو بات کی ہے اب کہ ہم کسی صورت 14 مئی کو الیکشن نہیں کروائیں گے، اور اگر الیکشن ہوا بھی تو اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اب اس میں ہاشمی صاحب یہ جو بلاول زرداری نے ایک ٹونا کیا، اس ٹونے کے تحت انہوں نے دور دراز ایک علاقے کا سفر کیا، ڈی آئی خان فضل الرحمان سے ملاقات کی، اور پھر بلاول زرداری نے آ کر یہ کہہ دیا کہ گن پوائنٹ پر کوئی بھی مذاکرات نہیں کروا سکتا، ہم سپریم کورٹ کے کہنے پر مذاکرات نہیں کریں گے، 1 یونٹ پالیسی لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور فضل الرحمان نے کہا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کسی کی اعلیٰ کار بنی ہوئی ہے۔ اگر اس سے کوئی 100% کم بے ضرر قسم کا بیان عمران خان صاحب بھی دیتے تو شاید ابھی تک عمران خان صاحب پر توہین عدالت کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کا مقدمہ بھی درج کر لیا جاتا۔ لیکن پاکستان کا قانونی نظام فضل الرحمان جیسے لوگوں کے پیچھے کے سامنے، جن کی اپنی ایک نشست بھی نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر، ان کے سامنے مکمل طور پر یرغمال بنا ہوا ہے اور مفلوج ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالت یہ دھونس جو ہے کسی اور کو جا کر دکھائے، اور پھر انہوں نے بڑی دھمکی آمیز الفاظ بھی استعمال کیے۔ اب ہاشمی صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے ایک سیاسی غلطی بھی کی گئی ہے، اور وہ سیاسی غلطی یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ مذاکرات کریں تحریک انصاف کے ساتھ، اور تحریک انصاف اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعتیں اکٹھے بیٹھے اور الیکشن کے حوالے سے، یعنی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن کے حوالے سے ایک تاریخ طے کر لیں، اور بڑے واضح انداز میں چیف جسٹس صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ جولائی میں یعنی بڑی عید کے بعد، عید قربان کے بعد، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن کی ایک تاریخ رکھی جا سکتی ہے۔ اب ہاشمی صاحب یہ جو مذاکرات سے انکار کیا پریس کانفرنس میں، یہ بلاول زرداری نے کیا اور فضل الرحمان نے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر تو اب کوئی بات نہیں آ سکتی تھی، اور چیف جسٹس صاحب نے اپنے تحریری حکم نامے میں یہ الفاظ بول دیے تھے، یہ لکھ دیے تھے کہ 27 اپریل کو فنڈز تو جاری کرنے پڑیں گے۔ یعنی مذاکرات تو اپنی جگہ، اگر مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، کوئی کنسنسس نہیں بنتا، تو پھر تو 14 مئی کو الیکشن کرانے پڑیں گے، 14 مئی سے آگے یہ ڈیٹ نہیں جائے گی۔ تو جب بلاول زرداری نے اور فضل الرحمان نے اور نون لیگ نے خود یہ مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا، تو پھر تحریک انصاف کو یہ جو کمیٹی بنائی ہے اسد کیسر جس میں شامل ہیں، یہ کمیٹی ابھی فی الحال بنانے کی ضرورت نہیں تھی، اس سے ان کو ایک ریسکیو غلطی ہوئی ہے۔ یہ مجھے لگتا ہے شاید ان کی اپنی کوئی سیاسی حکمت عملی ہو، مجھے لگتا ہے کہ یہ کمیٹی اس لیے بنانے کی ضرورت نہیں تھی کہ سپریم کورٹ کے سامنے مقدمہ یہ جاتا کہ آپ نے مذاکرات کے لیے کہا تھا، شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن بلاول زرداری نے کیمروں کے سامنے آ کر کہہ دیا
کہ ہم کوئی مذاکرات نہیں کریں گے, گن پوائنٹ پہ مذاکرات نہیں کریں گے, اور فضل الرحمان نے بھی کہہ دیا. اچھا ایک اور بھی بات ہے, ایک اور بات ہے, آپ 10 سیکنڈ سر, اگر 10 سیکنڈ, جی یہ صرف 27 اپریل کی ڈیٹ آنے دیتے, یعنی تحریک انصاف 27 اپریل کو ذرا عدالت بھی ٹیسٹ ہو جاتی, سپریم کورٹ بھی ٹیسٹ ہو جاتی کہ مذاکرات سے انکار کر دیا پی ڈی ایم نے, تو اب سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے اور کیا یہ فنڈ جاری کیے جاتے ہیں یا نہیں کیے جاتے, اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کس حد تک جا کے بولڈ فیصلہ دیتی ہے. تو اس لیے یہ جو ٹریپ بچھایا تھا پی ڈی ایم نے, اس کے اندر فی الحال تحریک انصاف کو اس لیے نہیں آنا چاہیے تھا کہ مذاکرات سے انکار دوسری سائڈ سے ہو گیا تھا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یہی میرا نقطہ تھا. ویورز یہ آج کا شو تھا ہمارا. آپ نے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راج صاحب کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد آپ سے اگلی نشست میں ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.